This segment is brought to you by 5-year compressor warranty Bell के तमाम रेफ्रिजरेटर्स के लिए है ना जबरदस्त ऑफर। Bell, change your life। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हमारे सुनने का बहुत बहुत शुक्र। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको कहते हैं हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इश्क है, खूबसूरत नशरियात, रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं हमें A+ और ATV पर एक साथ जो हम लोग लाइव नजर आ रहे हैं वो हमारा फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं। अभी वक्फे में भी आपने आपकी मुलाकात आलमगीर खान से और बकिया लोगों से करवाई। हमारे साथ जो लोग शामिल हो चुके हैं उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस वक्त जिस सेगमेंट की बारी है वो है हमारा तलाशे गुमशुदा। This segment is brought to you by 5-year compressor warranty Bell के तमाम रेफ्रिजरेटर्स के लिए है ना जबरदस्त ऑफर। Bell, change your life। मैं चाहूंगी मेरी जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग और मेरी बहनों को, ये जो हमारे पास तलाशी गुमशुदा है, मेरे साथ मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ यहाँ स्कॉलर्स और मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं। कारी अलादाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, अमजद साबरी भी आ चुके हैं। अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। ये जरा दीजिएगा बेटा, ये आप लोगों के पास एक तोहफतन चीज आ रही है, ये आपके साथ ख़वातीन और हज़रात जिन जिन के पास ये तलाशी गुमशुदा जाएगा, ये एक याद बनकर जाएगा। ये हमारी एक ऐसी याद होगी जो शायद अगले साल तक आप लोगों के घरों में जब तक रहेगी आप लोग हमें याद रखेंगे। और इस वक्त मैं अब इसे पढ़ने जा रही हूं। तलाशे गुमशुदा बराए जायज मुनाफा। ख़वातीनो हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। तिजारत के जरिए खरीदो फरोख्त पर हासिल किया जाने वाला जायज मुनाफा जो दीन इस्लाम के अहकामात के ऐन मुताबिक और लोगों की जेबों पर बोझ नहीं हुआ करता था, अब गुमशुदा हो चुका है। इसकी जगह दीन के खिलाफ वर्जी और लोगों की कुव्वत खरीद को खत्म करती मुनाफाखोरी ने ले ली है। जिस किसी को भी वो जायज मुनाफा कहीं मिल जाए तो उसे कहे कि खुदारा महंगाई की चक्की में पिसी अवाम और रिस्क में बरकत से महरूम महंगी चीजें फरोख्त करने वालों के पास वापस लौट आए। हमारी अवाम हर साल इस महंगाई को रोती है, इस नाजायज मुनाफे को जो कमाया जाता है उसको रोती है। ये याद हमारी अपने साथ रखिएगा, लेके जाइएगा। अगर किसी को ये चाहिए तो मेरी कॉपी एक ले सकते हैं। भैया आप ले लीजिए। और जज़ाकल्लाह। कारी अलादाद साहब हमारे साथ मौजूद। खाई साहब आने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपने अभी सुना जायज मुनाफा नाजायज मुनाफा, जिक्र हो रहा था प्रोग्राम में शुरू से कि पूरी दुनिया में दूसरे ममालिक में जहां दीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, और वहां पर इस्लामी मुल्क नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ये कहकर कि रमजान के मुबारक महीने में हमने ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए इस मुबारक महीने में हमने पैसे जो है आधे आधे कर दिए। कई क्लिप्स भी हैं हमारे पास, विजुअल्स भी हैं हमारे पास दिखाने के लिए, लेकिन यहां पर अफसोसनाक बात यह है कि हमारी अवाम हमेशा रोती रहती है। रमजान आते हैं तो उसको हर चीज मुहैया नहीं होती। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये करूंगी कि दीन जायज मुनाफे की शरह क्या बताती है, क्या मुकर्रर की है? आज सवाल तो खैर बहुत अच्छा है और काबिल गौर भी है और बयान करने के काबिल भी है और अमल के काबिल भी है, अगर तौफीक हो जाए अमल की तो। यही बात है बस। वरना तो हाल ये है कि आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी इससे इत्तफाक है। गैर मुमालिक और जो मुस्लिम भी नहीं हैं वो भी इन अयाम का लिहाज रखते हैं, ख्याल रखते हैं
کہ اگر مسلمانوں کے اچھے ایام آ رہے ہیں، ہندوؤں کے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں، رعایتیں بھی کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم ایسے موقع پہ خوب سے خوب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے خون کو نچوڑنا چاہتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال ایک دیکھ کے پھر اس پہ بھی آؤں گا. جی. مثال کے طور پہ آپ برطانیہ جائیں، لندن جائیں، امریکہ جائیں وغیرہ وغیرہ، جی ہاں جی ہاں. یا کرکٹ کا میچ دیکھنے جائیں کہیں، تو آپ کی 35-40 ہزار روپے کی ٹکٹ ہے. ایسا ہی ہے تقریباً میں نے سنا ہے، میں تو کبھی گیا نہیں برطانیہ، لیکن سنا ہے آپ جیسوں سے کہ ارے آپ برطانیہ آپ کو تو جانا چاہیے. جو لوگ جاتے رہتے ہیں. خیر بہرحال اگر لوگ کچھ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے تقریباً 1,00,000-1,50,000 روپے کی ضرورت ہوتی ہے. اپروول کے لیے جو ہے تقریباً 25 سے 30-35 ہزار روپیہ لے لیتے ہیں خالی اپروول کا. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، جس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور روکنے کے لیے ہم تو اذان ہی دے سکتے ہیں. مجھے حکم اذان ہے لا الہ الا اللہ. اللہ. حضرت آپ کیا چاہ رہے ہیں، مطلب جہاز کا ٹکٹ روکنے کے لیے، یا مطلب سمجھنا نہیں، ذرا پوری طرح سے سمجھائیے کہ کس طرح آپ کیا کرتے ہیں، برطانیہ کے ٹکٹ کے لیے یا کرکٹ کے ٹکٹ کے لیے کچھ کہہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو. ہاں، لوگوں کی سمجھ میں اگر نہیں آیا تو پھر اس میں میک کا قصور ہے. میں نے تو بات کر لی ہے، لیکن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سمجھا دیں گے. ہاں نہیں کر دیتا ذرا ہوں. تھوڑی سی وضاحت. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے عمرہ کرنا، حج کرنا. ارے ہاں بالکل بالکل. جب ہم ادھر جاتے ہیں تو ادھر ہمارے لیے ٹکٹ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے. پی آئی اے والے، ایئر لائن والے بھی ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں. ہماری حکومت والے بھی. وہ کہہ رہے ہیں جب سیزن ہوتا ہے تو ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرے کے لیے 1.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، اور میچ دیکھنے جا رہے ہیں تو 30-40 ہزار 30-40 ہزار روپے لگ رہے ہیں. یہ بات بہت تو امپورٹنٹ ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے عبادت کے ذوق کو کم کرنے کی کوشش اور سعی ہے، جو کہ ہے تو ناقابل برداشت. لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل و کرم ہے، جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. 35-40 ہزار امجد سے پچھلے سال میرے علم میں آیا ہے. میں بھی الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں اللہ کے فضل سے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ابھی بھی میری تیاری ہے انشاءاللہ ان قریب جب بھی سیٹ ملے گی چلا جاؤں گا. انشاءاللہ. تو 95 ہزار روپیہ صرف اپروول کا ٹکٹ کے علاوہ. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اور ہمارا جو کام ہے، کسی نے کہا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا. ہم نے تو لوگوں کو راہ راست سیدھا راستہ بتانے کی کوشش صحیح کرنی ہے. ہم بتا ہی سکتے ہیں اور میڈیا والے بھی بتا سکتے ہیں. جی. میرے پاس، آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. قانون جو ہے ہماری صوبائی حکومت کے پاس ہے، قانون جو ہے ہماری وفاقی حکومت کے پاس ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، اسلامی نقطہ نظر سے بھی، ایک اسلامی جمہوریہ ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے عوام کو ریلیف کیا دیا ہے، ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، یا نقطہ تو وہیں اوپر رہنے دیا، یا کہ خون نچوڑا ہے. نہیں تو حضرت مجھے بات بتائیے، یہ جس طریقے سے نڈر بن کر قیمتیں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، وہی میں اسی پہ ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی ان کی؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. ان کی بھی پکڑ ہوگی. اور ہم جتنا بھی رو رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے بھی روتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہماری دعا ڈائریکٹ چلی جائے. اللہ سنتا ہے. اللہ. لیکن میں ان لوگوں کو بھی وارننگ دینا چاہ رہا ہوں، ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں جو چیزیں بہت مہنگی ناجائز منافع جو کرتے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہوں گا، ان کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا. توجہ میری طرف ہونی چاہیے آپ کی. میں ان کو میسج دینا چاہوں گا کہ نہ جا اس کے تحمل پر، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی. اللہ اکبر. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دارت گیری سے کہ بہت سخت ہے انتقام اس کا. اللہ اکبر. جو خلق خدا کو اذیت پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ حدیث میں یہاں بھی آتا ہے، مسلمان کی صفت لکھی گئی ہے، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ من سالم المسلمون من لسانہ، نہ اس کی زبان سے کسی کو نقصان پہنچے. من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ،
نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے ہاتھ تو اب تو ہمارا حال یہ ہے، تھوڑی میں بات جی، پوری نہیں، کر نہیں، لوں، آپ اب تو بالکل ہمارا حال بجلی کا، اس کا مہنگائی کا، غریب آدمی بیچارہ اپنے کچن کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، چولہا جلا نہیں سکتا، اور ہم رو رو کے تھک جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں رونے کے لیے، اور میڈیا والے بھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ میرے خون کے آنسوؤں کو وہ سمجھ رہے تھے پانی، میرے خون کے آنسوؤں کو وہ سمجھ رہے تھے پانی۔ شیر یہ نا، شیر یہی ہے، میرے خون آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی، انہیں ہوش تک نہ آیا، میری لٹ گئی جوانی۔ چونکہ یہ بیان کرنا میرا حق ہے تو میں اس کو بیان کرنے میں مجھے ہاں شعر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ میں تو شیر پورا کر رہا ہاں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے جس میں کمی رہ جائے۔ میرے خون کے آنسوؤں کو وہ سمجھ رہے تھے پانی، انہیں ہوش بھی نہ آیا، میری لٹ گئی جوانی۔ اچھا تو عوام تو پس گئی ہے، اور اب بھی وقت ہے کہ انسان، ہمارے حکمراں، ہمارے تاجر، ہمارے سبزی بیچنے والے، ہماری جو لوگ چیزیں بیچنے والے ہیں، جو بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہر طریقے سے اب بھی قبلہ اپنا رخ کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کی کمائی میں بھی برکت دے دے گا۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کر کے آپ نے کچھ کمایا تو آپ کو نفع نہیں پہنچا۔ حضرت مجھے یہ تو بات آپ نے کہہ دی، میں نے سن لی، ہم نے سمجھ لی، لیکن جو یہ کام کر رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ اس کا ثبوت میں آپ کو ابھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری عوام ابھی بول دے گی۔ مجھے بتا دے کس کے ساتھ قیمتوں کے حوالے سے ایک شاکنگ کوئی چیز ہوئی، ذرا وہ بتائیں۔ وہ اوپر میری بہن بیٹھے ان کے پاس بھاگے، بہن آپ کھڑی ہو جائے گا، ان کو پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی اگر آپ کھڑی ہو سکیں تو۔ جی سب سے زیادہ شاکنگ کی چیز جو ہے وہ ہے پالک، بہت سستی چیز ہے لیکن ابھی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو معذرت کے ساتھ نہیں ایک پالک ایک عام سی سبزی ہے، لیکن میں پرسوں لینے گئی وہ 80 روپے کلو تھا، جبکہ پکوڑے جو ہوتے ہیں پالک کے بچے پالک 80 روپے کلو، خربوزہ 60 روپے کلو، شملہ مرچ 40 روپے پاؤ۔ تو ہم جو گھریلو خواتین ہیں وہ اپنی میاؤں سے لڑتی رہتی ہیں، بھائی ہم کیا بنائیں، ایک بجٹ ہوتا ہے، چیزوں کے بغیر کھانا اچھا نہیں بنتا۔ کھانا اچھا بنانا ہے تو چیزیں چاہیے، اور چیزیں قیمت کم کی اس نے کہ پھر نہیں کی؟ لڑائی ہو رہی تھی مستقل، آپ مارکیٹ نکل کے جائیں اس وقت تو ایک دوسرے کو لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں لوگ۔ واہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل۔ اور آپ کے شوہر نے تو کچھ نہیں کہا، پالک کے پکوڑے نہیں بنائے آپ نے؟ آپ کھڑے ہو جائے گا بہن، جس کو بولنا ہے وہ کھڑے ہو جائے، مائک آپ کے پاس آ جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دھنیا کی جو ہوتی ہے، دھنیا پتی ہوتی ہے، وہ میں نے منگوائی، ہرا دھنیا، ہرا دھنیا جی، وہ 15 سے 20 روپے کی تھی، اور میں بہت حیران ہوئی اس بات پر کہ ایک عام سی یہ ابھی ہوا ہے رمضان میں ہوا ہے؟ جی یہ رمضانوں میں ہوا ہے۔ 15 سے 20 روپے کی گڈی؟ جی پہلے تو میرے خیال میں 7 روپے کی ملتی تھی، 7 سے 10 روپے میں ٹھیک ٹھاک آ جاتا ہے ہرا دھنیا۔